औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सूरत अल-नमल पारा नंबर 19। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तौसीन, ये आयात है कुरान और किताब मुबीन की। हदायत और बशारत उन ईमान लाने वालों के लिए है जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और फिर वो ऐसे लोग हैं जो आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं। हकीकत ये है कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते, इनके लिए हमने उनके करतूतों को खुशनुमा बना दिया, इसलिए वो भटकते फिरते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए बुरी सज़ा है और आखिरत में यही सब ज़्यादा खसारा पाने वाले हैं। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाशुबा तुम ये कुरान एक हकीम और अलीम हस्ती की तरफ से पा रहे हो। सुभान अल्लाह। बेशक इन्हें उस वक़्त का किस्सा सुनाओ जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि मुझे एक आग सी नज़र आई है, मैं अभी या तो वहाँ से कोई ख़बर लेके आता हूँ या कोई अंगारा चुन के लाता हूँ ताकि तुम उस आग को सेक सको। वहाँ जो पहुँचा तो निदा आई, हाँ, कि मुबारक है वो जो इस आग में है और जो इसके माहौल में है। पाक है अल्लाह सब जहाँ वालों का परवरदिगार। ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये मैं हूँ अल्लाह ज़बरदस्त और दाना। ये पीछे जो ये वाक़या गुजरा है ना, उसमें हम इसकी डिटेल को मैं बयान कर चुकी हूँ। और फेंक तू ज़रा अपनी लाठी। जो ही कि मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि लाठी सांप की तरह बलक आ रही है तो पीठ फेर कर भागा और पीछे मुड़कर भी ना देखा। ए मूसा अलैहिस्सलाम, डरो नहीं, मेरे हुजूर रसूल डरा तो नहीं करते, इल्ला ये कि किसी ने कसूर किया हो। ठीक है, अब जिस वजह से वो डर रहे थे ना अल्लाह से, वो यही था कि वो एक कत्ल के मुजरिम थे। तो अल्लाह ताला भी वही बात कर रहे हैं कि मेरे हुजूर रसूल नहीं डरा करते, इल्ला ये कि किसी ने कसूर किया हो। फिर अगर बुराई के बाद उसने भलाई से अपने फेल को बदल लिया तो मैं माफ़ करने वाला और बड़ा मेहरबान हूँ। सुभान अल्लाह। बेशक, और ज़रा अपना हाथ अपने गिरेबान में तो डालो, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ़ के। ये 2 निशानियाँ 9 निशानियों में से हैं फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ ले जाने के लिए। वो बड़े किरदार लोग हैं। ये 9 निशानियाँ जो है ना, फ़िरौन के लिए थी, उसकी कौम के लिए। और इसके अलावा बहुत सी अनगिनत जो निशानियाँ हैं बनी इसराइल की तरफ अलहदा आई थी ना, मोजज़े। मगर जब हमारी खुली खुली निशानियाँ उन लोगों के सामने आईं तो उन्होंने कहा ये तो खुला जादू है। उन्होंने सरासर जुल्म और गुरूर की राह से इन निशानियों का इनकार किया, हालांकि दिल इनके कायल हो चुके थे। अल्लाह जानता है ना कि दिल कायल हो चुके थे। अब देख लो कि इन मुफसिदों का इंजाम कैसा हुआ। दूसरी तरफ हमने दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी इल्म अता किया और उन्होंने कहा कि शुक्र है उस खुदा का जिसने हमको अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता की। मतलब क्या है कि उन सरदारों से मुखातिब होके अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि देखो, वो बादशाह भी थे, इतने बड़े, यानी कि उनके पास सल्तनतें थीं, लेकिन वो कितने हम्बल थे, कितने डाउन टू अर्थ थे, किस तरह के वो मोमिन थे, कैसे अल्लाह के फरमा बरदार थे। यानी उनके आड़े तो उनकी अमीरी नहीं आई, उनकी दौलत, उनका पैसा, यानी उनकी जागीर नहीं आई, उनकी शान जो अल्लाह ताला ने उनको दी हुई थी, उनका रुतबा, उनका स्टेटस, वो तो उनके आड़े नहीं आया। और कितने शुक्रगुजार वो बंदे थे। और दाऊद अलैहिस्सलाम का वारिस सुलेमान अलैहिस्सलाम हुआ और इसने कहा कि लोगों, हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं और हमें हर तरह की चीज़ें दी गई हैं। सुभान अल्लाह। बेशक ये अल्लाह का नुमाया फ़ज़ल है। अब देखें कि कितने ज़्यादा अल्लाह के शुक्रगुजार हैं वो। अल्लाह कहते हैं तुम शुक्र करो, मैं तुम्हें मज़ीद दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए थे और वो पूरे ज़ब्त में रखे जाते थे, पूरी, यानी उनकी इंतज़ाम था। एक मरतबा वो इनके साथ सफ़र कर रहा था, यहाँ तक कि जब ये सब चींटियों की वादी में पहुँचे तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और इसके लश्कर तुम्हें कुचल डालें और इन्हें खबर भी ना हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम इसकी बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़े और बोले, ए मेरे सोने अल्लाह, मुझे काबू में रख के मैं तेरे इस एहसान का शुक्र अदा करूं, करता ही रहूं जो तूने मुझ पे और मेरे वालिदैन पे किया है, और ऐसा अमले साले करूं जो तुझे पसंद आ जाए, और अपनी रहमत से मुझको अपने साले बंदों में शामिल फरमा। आमीन। कितनी प्यारी उनकी दुआ है, कितनी प्यारी उनकी दुआ है।
اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت زیادہ عمدہ دعا جو ہے یہ کی اور اس کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو میرے آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ اور یہ بھی ان کی زبان میں بھی بہت پیاری، انہوں نے کیا فرمایا، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، آمین یا رب العالمین۔ ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا اور یا پھر ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ ان کے رجسٹر میں حاضری لگا کرتی تھی سارے جنات کی، ساری ان کی جو افواج تھی نا، اس میں سے یہ مسنگ تھا ایک۔ کچھ زیادہ دیر ابھی نہیں گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، ہدہد نے، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں ابھی تک نہیں ہیں۔ میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمران ہے۔ یعنی اب عورت حکمران نہیں ہو سکتی نا، ٹھیک ہے، وہ عورت اس کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا ساز و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم ہے۔ خاص طور پہ اس نے اس تخت کی بات کی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے بڑے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں شاہراہ سے روک دیا ہے۔ اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، یعنی کہ ان تک ابھی توحید کا میسیج ہی نہیں پہنچا نا، وہ ایسی بے خبر قوم ہے۔ شیطان نے ان کو ورگلا کے رکھا ہوا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور جسے ظاہر کرتے ہو، اللہ کہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سبحان اللہ ربی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے کے جاؤ اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دو، پھر الگ ہٹ کر ذرا دیکھنا کہ کیا رد عمل کرتے ہیں۔ ملکہ بولی، اب وہ گیا وہاں پر، خط ڈال دیا، ملکہ نے اٹھایا، اس تک پہنچا، ملکہ تک پہنچا اور وہ بولی، اے اہل دربار، میری طرف یہ ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے۔ سبحان اللہ، اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے کہ ایک طرف تو شاہی جلال ہے، ان کے اندر دونوں صفات موجود تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر، دوسری طرف پیغمبرانہ شان کا اظہار ہو رہا ہے ایک ہی خط کے اندر نا۔ پیغمبرانہ شان کیا ہے؟ مسلم ہو کے آ جاؤ، اور شاہی جلال کیا ہے؟ سرکشی کرنے کا مقابلہ ہے تو آ جاؤ۔ ہاں، یہ دونوں صفات ان کے اندر موجود تھیں۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کیا کرتی۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور بھی ہیں، جنگجو ہیں، لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس جاتے ہیں نا، ہاں، تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے نا، وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے۔ تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے۔ اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے کہ جن کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کے رہ جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے پاس مطیع ہو کر آ جائیں؟ جنوں میں سے ایک کبھی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے بھی اٹھیں۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم موجود تھا نا، تو یہ کون سا شخص تھا؟ اس کے پاس ایک کوئی علم تھا، ٹھیک ہے، یہ علم والا بندہ تھا۔ اس کے پاس کیسا علم تھا، کس قسم کا علم تھا، کون سی کتاب تھی، یہ بس اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے، نہیں بتایا گیا کہ وہ کون تھا۔ اور اس نے بس یہ بتایا کہ میں اتنا، اس کے پاس اللہ نے اس کو علم دیا تھا کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ لے کے آ سکتا ہے اس اتنے بڑے عظیم الشان اور تخت کو۔
جو ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ یعنی ہر چیز پہ وہ اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں، ہر نعمت پہ، ہر کام پہ وہ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے، اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرے رب بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ ہی بزرگ ہے۔ یعنی کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عزت اکرام میں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں، کسی چیز کی، اللہ کی شان میں، اللہ کی سلطنت میں کوئی ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی کسی کی ناشکری سے۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت جو ہے نا اس کے سامنے رکھ دو، تھوڑی سی چینجنگ کر کے دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس نے اس سے کہا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یا ہم مسلم ہو چکے تھے۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا نا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جو دیکھا محل میں وہ پانی، شیشے کا محل، پانی جو جس کے نیچے حوض لگا ہوا تھا، وہ سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پانچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں نے اپنے نفس پر بڑا ہی ظلم کیا، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی، یعنی کلمہ پڑھ لیا۔ یعنی یہ آخری چیز تھی جس پر پھر ملکہ کی آنکھیں کھول دی گئی نا، اور اس طرح سے اس نے دیکھا کہ کس طرح سے اکرام ہے، کیسے انداز ہیں، کیسی زبردست سلطنت ہے، اور کس طرح سے یعنی وہ اپنے عرش کو بھی، تخت کو دیکھا۔ پھر وہ جب اس طرح کی اور چیزوں کو اس نے دیکھا تو یہ آخری ایک چیز تھی جس کے بعد پھر اس نے اپنے دل کے اندر کی ساری بات نکالی اور کلمہ پڑھ لیا۔ پھر سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکا یک وہ دو متخاصم فریق بن گئے، جھگڑنے والے، فریقانی یختصمون، وہ جھگڑنے والے دو گروہ بن گئے۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پہ رحم فرمائے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان ہی پایا ہے۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا تمہارے نیک اور بدشگون کا یہ سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے تھے، 9 سردار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام بھی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا اللہ کی قسم کھا کر، خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح علیہ السلام اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اٹیک کریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یعنی اب یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قتل کے پروگرام بن رہے ہیں نا، اس پر بتایا گیا ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی یہی طریقے کیے۔ یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے بھی چلی جس کی انہیں خبر ہی نہیں تھی۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو، ان کی پوری قوم کو۔ یعنی سبب اس کا کیا بنا، اس تباہی کا سبب ان کی اپنی چال بنی جو انہوں نے چال چلی تھی۔ وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے بچا ہی لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا۔ اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کر دیے گئے تھے، جن کو وارننگ دی گئی تھی۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہیں تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ہے؟ ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، میٹھے اور نمکین کے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے ان کاموں میں شریک؟ نہیں نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے بھلا؟ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اس سے پکارے؟ کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے بتاؤ؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے جو یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا تر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ بھی کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے جو ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ان سے کہہ دو اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت پہلے بھی دی گئیں، پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی گئیں، مگر یہ بس افسانے ہیں، اگلے وقتوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہو ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھو تو صحیح کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر آپ رنج نہ کریں اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ قیامت کب آئے گی؟ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ ہاں، کون سا حصہ تمہاری موت ہی آ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے کے اندر چھپائے ہوئے وہ پھرتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ یہ واقعہ ہے کہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ بھی ہدایت اور رحمت ہی ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یقیناً اس طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست و سب کچھ جاننے والا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ صریح کھلے حق پر ہیں۔ آپ مردوں کو تو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ ہی اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہیں۔ تو تم اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا نا قیامت کا، تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ ایک جو ہے دعوت الارض جو ہے یہ قیامت کے قریب نکلے گا اور لوگوں کی زبان میں بات کر کے ان کو وارن کرے گا۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ بھی نہیں کیا تھا، یعنی کوشش ہی نہیں کی تھی ان کو جاننے کی۔ اگر یہ نہیں تو اور پھر تم کیا کرتے رہے تھے؟ تم نے علم حاصل نہیں کیا دین کا، کتاب کا، تو پھر تم نے عمر کدھر گزار دی، اور پھر تم کیا کرتے رہے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجھائی نہیں دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اس میں تو بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے۔ کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا کر سب آسمان اور زمین کے میں جو کچھ ہے وہ ہول کھا جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے اس یعنی کہ
گھبراہٹ سے بچا لے گا، اور سب کان دبائے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے اے مکے والوں کہ یہ خوب اپنی جگہ پہ جمے ہوئے ہیں، ہل نہیں سکتے، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہوا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن ہول سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے، اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کے رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ ان سے کہو کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا، اور تم انہیں پہچان بھی لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر طرح کے عمل سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا، ہر لمحے کا اس نے حساب رکھا ہوا ہے، اس نے ہر عمل کو لکھوا رکھا ہے، اور خود بھی سب کے اوپر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے قبول و منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔